नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। इंशाअल्लाह आज हम सूरह कहफ़ की आयत नंबर 45 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। जो आयत नंबर 45 शुरू होगी उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मिसाल बयान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इनको बताएं किस चीज़ के बारे में, दुनिया की हकीकत, दुनिया की बेसिकली ड्यूरेशन, लेंथ भी, दुनिया के फेजेस। और ये एग्जांपल किस तरीके से दिए, एक क्रॉप की क्या बताकर कि जिस तरह से उसके फेजेस होते हैं, बारिश आने से जब खेती उगती है उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम होता है, तो थोड़े टाइम के लिए ग्रीन होती है, उसके बाद वो सूख जाती है और फिर हवा उसको इधर उधर कर देती है, यानी कोई उसकी वैल्यू कुछ भी बाकी नहीं रहती। कॉन्टेक्स्ट इसलिए मैंने आपको दिया था कि आपको जो वर्ड्स होते हैं ना फिर अच्छे से समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से ये रिलेट हो रही है हमारी ज़िंदगी से, कि हम इसी तरीके से इंसान में बच्चा पैदा होता है और फिर उसकी तवज्जो दी जाती है और बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसकी पीक पर पहुंच जाता है और बस उसके बाद ढलान, और मतलब पहले सारे फेजेस, माइलस्टोन्स हर ज़माने में उस तरह से देखे जा रहे होते हैं और फिर दोबारा से बच्चे की तरफ, यानी फिर कुछ नहीं रह जाता और फिर एक दिन उसकी वफ़ात हो जाती है। तो आयत नंबर 45 को देखते हैं लफ्ज़ों के साथ। वदरिब, और मिसाल पेश कीजिए। दरब का मतलब मारना भी होता है, पहुंचाना भी होता है। पेश कीजिए लहुम, उनके लिए, मसलल हयात दुनिया, मिसाल दुनिया की ज़िंदगी की। बहुत विज़डम है, बहुत हिकमत है इस आयत में स्पेशली, और आगे भी जो आएंगी इस सारी जो एग्ज़ाम्पल है, अगर वाकई हम समझ कर हर जुमे को उसको पढ़ते हों और इस आयत से हम गुज़रते हों तो हमें हमारा दिमाग सेट हो जाए, यानी एक पर्सपेक्टिव मिलता है ना कि किस चीज़ में हम लगा रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं का, जैसे कि इन पानी, अनज़लनाहु, अनज़लना का मैंने आपको बताया था ना ऊपर से नीचे आना, अच्छा लफ्ज़ नहीं है लेकिन नज़ला का भी होता है ना जैसे ऊपर से नीचे, और यही अनज़लना ही इस्तेमाल किया है, किताब की नाजिल करते हैं अल्लाह ताला। अनज़लनाहु, नाजिल करते हैं हम, यानी पानी को नाजिल अल्लाह ताला कहाँ से करते हैं, मिनस समाई, आसमान से। फ़ख्तलत, फिर खलत मलत का लफ्ज़ होता है उर्दू में ना, तो मिक्स हो जाता है खालाम तो, फिर बिही साथ उसके, यानी ज़मीन के साथ वो पानी जब मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, नबातुल अर्दी, नबातात उगती हैं अर्द ज़मीन के अंदर। फिर यानी कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक बताई और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अगला वर्ड है फ़अस्बहा, यानी फिर वो बन जाता है हशीमन, चूरा चूरा, यानी बिल्कुल उसके क्रम्पल्ड पीसेस। तज़रूहु, ज़ाल रा वाव है, यानी उसको उड़ा देता है, यानी इधर उधर हो जाता है, ज़र्रात भी होते हैं ना, जिस तरह रियाह हवा के साथ, राया हाँ। वह और कान अल्लाहु, और है अल्लाह, अला कुल्ली, ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, मुक़तदिरा, यानी कुदरत रखने वाला। तो पहले आप देखिए कि एक तो यहाँ पे फ़अस्बहा है ना, जब भी किसी कौम के ऊपर अज़ाब के बारे में भी बताया है तो उसमें फ़अस्बहा का लफ्ज़ है ना कि और सुबह की इन्होंने, अब ज़रूरी नहीं है कि वो रात में ही अज़ाब आया हो, लेकिन फ़अस्बहा यानी फिर वो चीज़ हो गई, ऐसे वो लोग हो गए इस तरीके से। तो अल्लाह ताला यहाँ पे खेती के बारे में भी यही बताते हैं कि बारिश जब हुई और उसके बाद एक लश ग्रीन सब कुछ हो जाता है, हरा भरा खूबसूरत, पूरी ज़मीन प्यारी सी हो जाती है, वो पूरा एरिया, और उसकी एक अलग ही चमक होती है और उसका एक अलग ही जब पीक पर होती है, और उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल सूख जाती है, चूरा हो जाता है बिल्कुल उसका। और इंसान का भी उसी तरीके से है कि इंसान अपने फेजेस से गुज़रता है और जब पैदा होता है उसके बाद बड़ा उसको तवज्जो मिल रही है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, जिस तरह हम फेजेस देखते हैं ना कि अच्छा दांत कब निकलेंगे और वॉक कब करना चाहिए और क्रॉल कब करना चाहिए वगैरह वगैरह, उसी तरह फिर वो इंसान अपनी पीक पर पहुंचता है, जिस तरह से खेती की अल्लाह ने एग्जांपल दी, और उसके बाद वो बूढ़ा होता है और उसके बाद सब कुछ भी नहीं रहता, फौत हो जाता है वो, और
ختم، ذرات اس کی یادیں رہ جاتی ہیں، ادھر ادھر اڑ جاتی ہیں. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس میں کوئی ٹیمپرری ہے، سارا کچھ عارضی ہے، یہ اس میں کچھ پرماننسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کہ اس ایگزامپل کو جو تمہارے سامنے ہے، ہر کوئی ہم میں سے پودا، درخت، پلانٹ کسی نہ کسی فارم میں، ضروری نہیں ہے کہ ہم فارمر ہی ہوں تبھی ہم نے دیکھے ہوں، ہر بندے نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. تو انسان کو بات فوراً سمجھ آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی مثال دیتے ہیں. اور جو ورڈ ہے نا حشیمن، ہا شین میم، یہ حشم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چورا چورا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نک نیم بھی ہاشم اسی لیے تھا کیونکہ بہت زیادہ وہ مہمان نواز تھے، اور انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی تھی کہ جو حج کے لیے لوگ آتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو پھر وہ بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے تو وہ اسی طرح سالن کو کر کے گریوی کو زیادہ سی بنا کر اور اس کے اندر روٹی سکھائی اور پھر اس کو چورا کر کے ڈال دیا. تو وہ بہت ٹیسٹی، وہ عرب کی مطلب ڈش بھی ہے، یا اس پروسیس کے بعد بن گئی ہوگی. تو اسی طرح سے حشم کا لفظ ان کو ملا تھا کیونکہ وہ روٹی حشم کر کے کھلاتے تھے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جب یہ ہمارا اینگل ٹھیک کرتے ہیں کہ دنیا کو اس نظر سے دیکھو، اس کے اندر گم نہ ہو جاؤ، اپنے مقصد کو یاد رکھو، بس یہ ہے عارضی ہے زندگی، اصل زندگی تو لیٹر ہے نا ہماری. تو اس دنیا میں انسان گم ہو جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور بھی اچھا سے پرسپیکٹیو ہمارا سیٹ کرتے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اسپیشلی کہ انسان کن دو چیزوں میں گم ہو جاتا ہے، مال اور اولاد، اسی کے پیچھے زندگی لگا دیتا ہے. اگر آپ جنرلی اس چیز کو بھول جائیں ابھی کہ ہم قرآن میں سے کوئی درس پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک انسان کو جنرلی کسی کو بھی آپ دیکھیں کس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، مال مل جائے، مطلب مقصد جنرلی آپ کسی بھی انسان کو آج کل دیکھیں صرف یہ نہیں ہوگا مقصد کہ اچھا بس کھانا کھا لیں اور بیسکس اپنی پوری کر لیں. الحمدللہ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ مال کمانے، اور امیر سے امیر انسان بھی اور غریب سے غریب انسان بھی. میں صرف یہاں پہ ان کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ امیروں کو ہی صرف امیر کی، غریب کو بھی امیر ہی بننے کا شوق ہے. صرف یہ شوق نہیں ہے کہ ہمارا یہ پورا ہو جائے. یعنی اسپیشلی کہ سوشل میڈیا نے یہ مسئلہ زیادہ بڑھا دیا نا، کیونکہ جو ڈریم کرنے کی یا جو وش لسٹ بنانے کا سلسلہ ہے وہ تو انہی چیزوں سے شروع ہوتا ہے. جب آپ دیکھتے ہی اوپر والوں کو اپنے سے اوپر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے بھی ہمیں کہا کہ اپنے سے نیچے والوں سے کو دیکھو تاکہ اللہ کا شکر زیادہ ادا کرو. تو بات یہی ہے کہ ہم تو سوشل میڈیا کے سارے آج کل کی جنریشن کا کہ وہ اپنے سے بظاہر جو بہتر ہیں، بظاہر جو اوپر ہیں، ان کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. ہر بائٹ جو انسان لیتا ہے اس کی تصویر ڈالتا ہے، ہر کافی جہاں سے وہ پیتا ہے تو دوسرا انسان یہ دیکھتا ہے وش کہ میں بھی یہ کر سکوں. تو اسی لیے صرف مال کے اندر لگا ہوا انسان کہ میں کما لوں اور میں خرچ کر لوں، میں یہ کھا لوں، میں وہ خرید لوں، میں وہاں چلے جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ مال کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان مال کمانا چھوڑ دے. ظاہر ہے روزی روٹی کا تو اللہ نے سسٹم رکھا اسی لیے ہے، ورنہ تو یہ ایسے ہی ہوتا نا کہ ہمارے لیے بھی من سلوا ہی اترتا اور ہم نے وہ کھانا ہوتا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمارا بنایا اسی لیے تاکہ انسان حلال رزق کی تلاش میں جائے اور ثواب کمائے اور کھائے، اور یہ ایک مقصد ہو زندگی کا. اور یہی چیز ہمارے لیے ٹیسٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کی گائیڈ لائنس بالکل کلیئر بتا رہے ہیں کہ صرف اس چیز میں نہ پڑے رہو. والبنون، اور اولاد میں اب اگین سٹارٹ میں اسی بات سے کرنا چاہوں گی کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں کہ انسان مال کمائے نہیں، ہاں لیکن حلال طریقے سے کمائے، حرام کو بالکل مکس نہ ہونے دے. اس بات کا بھی خیال کرے کہ خرچ بھی حلال جگہوں پہ ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، اسراف نہیں ہو رہا. اسی چیز کو اپنے لیے فائدہ مند آخرت کے لیے بنائے کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے. اسی طریقے سے اولاد بنون، اس کے لیے بھی انسان خوش ہو. یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان اپنے اولاد کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، لیکن اسی میں صرف اتنی جان لگا دیں کہ اپنی عبادتوں کا ہوش نہیں ہے اور کسی چیز کا کہ اللہ کی جو پرائیورٹی، ہم بولتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت محبت ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم زبان سے بھی ایمان لائیں، ہم دل سے بھی ایمان لائیں، ہمارے ایکشنز بھی یہ چیز شو کریں کہ ہم ایمان لائیں. لیکن ہم ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ پر نہیں، ہم اور چیزوں پر ایمان لائیں، ہم کمانے کے اوپر ایمان لائیں. ہم مطلب ایمان لانا کا جو لفظ ہے نعوذ باللہ غلط لگ رہا ہے یہاں پہ اس طریقے سے بولنا، لیکن ایمان لانا
کا مطلب یہ کہ میں وہ چیز میری ہائیسٹ پرائیورٹی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری آج کل ہائیسٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ اسکرین پر بیٹھنا یا پھر تعلیم دنیا کی حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، اولاد، گھر، یہی ہماری مطلب ہے کہ بازار، یہی ہماری پرائیورٹیز اوپر ہیں. ورشپ یا جو نماز یا ذکر اللہ کا، یہ جو بھی چیزیں ہیں وہ تو بہت نیچے ہے ہمارے اس میں، یا تو ٹو دی پوائنٹ ہے. باقی مال تو نہیں ہم ٹو دا پوائنٹ حاصل کرتے کہ نہیں بس اتنا مل جائے کہ کام پورا ہو جائے، لیکن ہماری اللہ کے لیے جو عبادت ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہے. اتنی کر لی کافی ہے، اتنا بھی تو کر لیا نا کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مال اور بنون یہ جو ہے آزمائش ہے، زینت الحیات الدنیا، یعنی زینت فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے کوئی ایونٹ میں ہم بلونز لگاتے ہیں، اسٹریمرز لگاتے ہیں، سجاتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. ایک نارمل ڈے میں ڈنر کرنے کے بجائے کسی بات کی بھی کوئی خوشی منا رہے ہیں تو ہم نے کوئی اچھا کھانا بنایا، نہیں کراکری نکالتے ہیں، انسان خوش ہوتا ہے. اسی طریقے سے زینت ہیں یہ چیزیں جس سے آپ خوش ہوں گے، لیکن اسی خوشی میں نہ رہ جائیں. اصل مقصد کو یاد رکھیں کہ میں یہاں پر کیا کرنے آئی ہوں. بہت سارے لوگ ہم میں صرف اولاد کی پرورش، پھر اس کی پڑھائی، اس کی فیسیں، اس کی پیچھے یہ ٹائم، ضرور ٹائم دیں آپ، لیکن مطلب انہی کے پیچھے ٹائم ہی نہیں ملتا لوگوں کو. تو اپنے آپ کو یہ یاد رکھائیں کہ میں اللہ کی بندی ہوں، میں ان لوگوں کی بندی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا اوپینین نہیں ہے، یہاں پہ اللہ نے ہمیں اسی لیے ان دو چیزوں کی اگزامپل دی ہے، یہ بتانے کے بعد کہ یہ کتنی عارضی زندگی ہے. اور پھر ہمیں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ یہ قرآن میں ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے، یہ طریقہ ہے قرآن کا کہ جہاں پہ جنت کی بات ہوتی ہے دوزخ کی بھی ضرور بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی اور کافروں کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر جب کچھ نہ کرنے کو کہا گیا تو کس چیز سے انسان اپنا ٹائم فل کرے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والباقیات الصالحات، باقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو صالحات ہیں. یہ چیزیں باقی نہیں رہیں گی. اصل جو چیز باقی رہے گی وہ صالح کام ہے، نیکیاں ہیں، ہماری اچھے کام جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے، ہماری نمازیں ہیں، ہماری نفلیں ہیں، ہمارا اچھے کسی سے بات کرنا ہے، صلہ رحمی ہے، قرآن کا پڑھنا ہے. قبر میں کیا چیزیں ساتھ جاتی ہیں ہمارے؟ نہ مال نہ اولاد. ہاں اگر ہم نے مال اور اولاد کو استعمال اللہ کی راہ میں کیا ہو، ان کی ٹریننگ ایسی کی ہو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، پھر الگ بات ہے. لیکن اصل میں انسان کو جس چیز کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف ایک جاب اور دوسری جاب صرف اس لیے نہیں کہ میرے پاس ایک گھر بن جائے، پھر دوسرا گھر بن جائے، میں اس کو کرائے پہ دوں، اس کو دوں، یہ کر لوں، پھر وہ کر لوں، اور یہ کہ اولاد میری یہ بن جائے، اور یہ سب کچھ نہیں. جو کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں ذکر اذکار کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم بیسکلی ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کتنی کرتے ہیں. اور عبادت میں حقوق العباد بھی، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں. انسان تو اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ صرف انہی چیزوں سے فرسٹریٹ، تھکا ہوا، پریشان. اللہ کی عبادت جتنی کر بھی رہے ہوتے ہیں اتنی بھی نعوذ باللہ ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم صبر ختم ہو جاتا ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ. جب ہم انہی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں تو اتنے تھکے ہارے، پریشان، اسٹریس میں رہتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے، جتنی ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، خراب پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انویلڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک، وہ بہتر ہے تیرے رب کے پاس. یعنی اللہ کی نظر میں یہ بہتر ہے، وہ چیزیں بہتر نہیں ہے کہ تم نے کتنا وقت لگا دیا اس پر. اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ نظر آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ یعنی ایسے کچھ تھا، ایک دینار میں خریدنا پسند کرے گا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کو کون خریدے گا، اور اس کا تو مرا بھی تھا اور بدبودار اور کان بھی کٹا ہوا سا تھا، یعنی شاید زندہ میں بھی کوئی ویلیو نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، ہمارے رب کے پاس اس دنیا کی قدر و قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے. یہ ویلیو ہے اس دنیا کی، اور اسی دنیا کے پیچھے ہم مارے بھاگ رہے ہیں، مال کما رہے ہیں،
اور سارے ہمارا فوکس غلط چیزوں پہ نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں کیا بہتر ہے، باقیات الصالحات، اور 2 طریقوں سے بہتر ہے، ثواباً و خیر عملاً، ثواب کے طور پر بھی یعنی اجر بھی خوب ملے گا اس کا، اور باقی کس طرح یعنی باقیات کا میننگ بتایا نا ہمیں کہ اس کا اجر ملے گا، جو اصل لائف ہے شروع ہوگی اس کی کرنسی ملے گی ہمیں، اس کے لیول ملیں گے کہ کتنا اونچی جگہ آپ کا بنگلہ ہوگا وہاں پہ، کتنی بڑی گاڑی ہوگی آپ کی وہاں پر، کیا چیز ہوگی، ٹھیک ہے، تو اجر بھی ملے گا، اور خیر عملا اس کے اوپر امید لگائی جا سکتی ہے، یہ عین والا عمل نہیں ہے، حمزہ میم لام، جس کے اوپر امید کر سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکتے ہیں، اپنے دنیا کے مال کے اوپر یا اولاد کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے ہو جائیں گے، اپنی دنیا میں گم ہو جائیں گے، اپنا کام کریں گے، یا ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو زندگی بھر زندہ رکھ سکیں گے یا آپ زندہ رہ سکیں گے ان کے ساتھ، یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہیں، اصل میں جو امید لگانے کی چیزیں ہیں وہ آپ کی نیکیوں پر آپ کا ٹیکا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا نا کہ یہ لائف ہے، پچھلی آیت میں ہمیں اگزامپل سے آپ بتایا کہ اس لائف میں فل کس چیز سے اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، کہ ہم چاہے جتنا بھی مال جمع کر لیں، چاہے اپنے آپ کو جیسا بھی رکھ لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کیئر نہیں ہے، اللہ کو ہمارے دلوں کے اندر کیا چیز ہے، ایمان کتنا اس کے اندر ثابت ہے، اور اس کے اوپر ہم عمل کتنے اچھے کرتے ہیں، نیتیں کس طرح کی بناتے ہیں، اس کی کیئر ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پینے دیتا، یعنی اللہ ڈزنٹ کیئر کہ دنیا میں کون کیا چیز، یہ مطلب کافر کیا کما رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ تو امتحان کی جگہ ہے نا، امتحان میں تو کرنے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آخر کے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے کہ جہاں پہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی جنت ہے، اور پھر کافروں کے لیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فوکسڈ رکھیں، اور دنیا کی حقیقت یہ چیز، یہ حدیث بھی ہم نے کافی بار پڑھی ہے نا، کہ دنیا کی حقیقت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ ہو پانی کا، اور سارے جو اوشنز ہیں وہ سب آخرت ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم صحیح چیزوں کے اوپر اپنا وقت لگائیں، اپنی محنتیں لگائیں، اپنی ساری سوچ، انرجیز، نیتیں، جو بھی ہماری ایفرٹ ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی آیت میں، آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 47، 48، 49 میں اللہ ہمیں قیامت کے دن کا حال بتائیں گے، اور ہمیں کافی مرتبہ بتایا جا چکا ہے، لیکن اس میں ڈفرینٹ اینگل سے بہت فرق پڑتا ہے، اور جو ٹرانزیشن ہوتی ہے نا وہ بھی بہت خوبصورت ہے، کہ آپ دیکھیں پچھلی 2 آیتوں میں اللہ نے ہمیں دنیا میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں ایک سمجھ دی، اور اس کے بعد اس کی ٹرانزیشن جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اصل میں باقیات صالحات بتا کے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور اس وقت کو اگر ہم سمجھیں کہ واقعی یہ اصل میں ابھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، اگر کوئی انسان اس یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھے گا تو دل کرے گا اسے کہ وہ صرف انہی چیزوں پہ فوکس کرے جس کی اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے پچھلی آیت میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 ہے، وہ اور یوما، وہ دن، نسیرو، سیر کرنا ہوتا ہے نا جس طرح گھومنا، موو کرنا، اور نون سے شروع ہے، ہم، اور یا کے پر شدہ ہے، ہم ضرور گھمائیں گے، موو کریں گے، ہلا دیں گے، الجبال، جبل ماؤنٹنز کو کہتے ہیں، یعنی ماؤنٹنز کو موو کرا دیں گے، اور ترل الارض، تم دیکھو گے ارض کو، زمین کو، بارزتاً، بارزائی جس کا مطلب ہوتا ہے ایسے بالکل چٹھل میدان کی طرح، اور بارز کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کوئی چیز فیس ٹو فیس دیکھنا کسی چیز کو، تو ابھی جیسے زمین کے اوپر درخت بھی ہیں اور پہاڑ بھی ہیں اور سب چیزیں ہیں، تو فیس ٹو فیس کا یہی مطلب ہے نا کہ مطلب سائٹ میں ہو، کلیئر ہو کوئی چیز، بیچ میں کوئی چیز آڑ میں نہ ہو، تو بارزہ کا مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ پہاڑ جب موو کر دیے جائیں گے تو ظاہر کیا ہوگا، بالکل پلین ہوتا جائے گا۔ ایک اور اس کا میننگ اس طرح سے بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی میچ ہوتی ہے بات، کہ روٹی کی طرح ہو جائے گی نا جو زمین ہے ہماری، ابھی تو ایک اسفیئر ہے، ایک بال کی طرح ہے، تو بالکل دور تک تو نہیں دکھے، یہ جو اسفیئر ہے اس میں کسی نہ کسی پوائنٹ کے بعد تو دکھنا بند ہو جائے گا نا، لیکن روٹی کی طرح پوری زمین کو کر دیا جائے گا۔
تو بالکل یعنی اس کا فرق ہو جائے گا انداز. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کو بھی ہٹا دیں گے اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل بارزہ ہو جائے گی، یعنی بالکل میدان کی طرح ہو جائے گی. پھر تیسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ وہ حشرناہم، اور ہم سب کو جمع کریں گے، ان سب کو جہاں پہ ہر چیز، انسان ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، بگز ہیں، ہر چیز کو جمع کیا جائے گا. پس لم نہیں، نغادر منہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان میں سے. نغادر غدر سے آتا ہے، اردو میں لفظ ہوتا ہے نا غدار. غدار کون ہوتا ہے؟ جو چھوڑ دیتا ہے. غادر کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں، منہم ان میں سے، احدہ کسی ایک کو بھی، احد کو بھی، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تھوڑا سیناریو میں دیکھنے میں ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے ہوگا. پھر 48 میں فرمایا وہ اور اردو عرض کیے جائے نا، یعنی پریزنٹ کرنا کسی چیز کا، دینا. تو کس طرح سے عرض کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اللہ ربی کا، تیرے رب کے، صفن صفوں میں لائن بنا کے سارے آئیں گے. لقد البتہ تحقیق، جئتمونا آ گئے تم، نہ ہمارے پاس، کما جیسے کہ، خلقناکم ہم نے بنایا تھا تم کو، اول مرہ بالکل پہلی مرتبہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم آ گئے پھر سے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا. اس کے دونوں معنی لیے جاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب روح ساری بنائی تھیں، آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تھا تب سب کو اکٹھا کیا تھا، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب بنایا تھا، یعنی پیدائش کے وقت جس طرح انسان ہوتا ہے بالکل اس طریقے سے آئے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آخرت کے دن سب بغیر کپڑوں کے، بغیر چپلوں کے، یعنی ننگے پاؤں، ننگے جسم اور انسرکمسائز، بغیر ختنہ کے آ رہے ہوں گے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس طرح سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس وقت یہ ان چیزوں کی ہوش کسی کو نہیں ہوگی، یعنی کہ بہت مشکل، بہت سٹریسفل وقت ہوگا. یہ چیز کوئی میٹر نہیں کرے گی اس وقت لوگوں کو کہ ایک دوسرے کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آ گئے. اور دوسرا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ صفوں میں کیوں آئیں گے لوگ؟ اس لیے کیونکہ ایک کیوس یا کراؤڈ بھی ہوگا، لیکن اللہ نے جس چیز کو سیٹنگ سے بنانا ہے تو اسی طریقے سے لوگ گروپس میں، فرشتے جس طرح سے لائن لوگوں نے بنانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے جو سیٹنگ بنائی ہوگی، جو سسٹم ہوگا اس کو سب فالو کریں گے. تو یہ اللہ نے اس دن کا بھی سسٹم ایسے ہی بنایا تاکہ ایک آلریڈی جو انوائرمنٹ کے بدلنے کا، جو ماحول کے چینج ہونے سے دلوں کی دھڑکنیں، عجیب ایک خوف اور جو زلزلہ آنے کا کیوس، ایک پریشانی ہوگی، ان سب کے باوجود جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سب حاضر ہوں گے تو ایک خاص سسٹم کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آ گئے تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں بنایا تھا پہلی مرتبہ. پھر فرمائیں گے بلکہ تم زوم کرتے تھے، اللن کہ ہرگز نہیں، نجعل ہم بنائیں گے، لکم تمہارے لیے، موعدہ یعنی وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت، دونوں لفظ اس میں آ جاتے ہیں. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کہ تم سوچتے تھے کہ شاید کوئی وقت ہم نے جمع کرنے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، حساب کتاب کا شاید کوئی وقت نہیں رکھا، یا تم اس سے آنکھیں پھیرنے کی کوشش کرتے تھے. تم سمجھتے تھے کہ تم بچ نکلو گے اس وقت سے جو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے تمہارے لیے. پھر 49 ہے وہ، اور اب یہ مزید اس سین کو بتایا جا رہا ہے کہ 47 میں فزیکلی جو چینجز آئیں گی ارتھ میں، زمین میں، پہاڑوں میں، وہ سب 48 میں انسان کیا کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کیا فرمائیں گے. پھر 49 میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پیش کی جائے گی، وضع کتا ہوتا نا، یعنی دے دی جائے گی ان کو کتاب. یہ کون سی کتاب ہوگی؟ ان کے رزلٹس کی کتاب، ان کے سارے نامہ اعمال جو بھی انہوں نے عمل کیے ہوں گے سارے ان کے سامنے پرنٹ ہو کے آ گئے ہوں گے. تو دے دی جائے گی ان کو کتاب. بس تر المجرمین،
طرح، یعنی را حمزہ یا سے تم دیکھو گے مجرموں کو، برے لوگوں کو کس طرح دیکھو گے؟ مشفقین، شین فا قاف اس کا روٹ ہے، شفق ہوتا ہے نا، اور شفقت کا لفظ بھی سے مشفقین کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے والا، خوف میں. اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ شفق کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو ڈسک ہوتا ہے نا ٹائم، جیسے ٹوائلائٹ ہوتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ ابھی روشنی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو دو چیزوں کا مکس، یعنی شفقت کا لفظ بھی اسی سے ہے کہ محبت بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے بچے کو. تو مشفقین میں خوف ایک پیچھے جو ان کے اندر لرزہ ہو رہا ہوگا، جو ڈر ہوگا ان کے، مما اس میں سے جو فیہی اس میں ہے، یعنی اس کتاب میں کیا ہے اس کے بارے میں وہ خوف میں ہوں گے. یعنی جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے انہیں پہلے ہی پتہ ہوگا نا کہ یہ قریب آتا جا رہا ہے، وقت قریب آتا جا رہا ہے، اب یہ کتاب ہمیں پکڑا دی جائے گی تو اس میں لکھا ہوگا کہ ہم جہنم میں کون سے درجے میں گریں گے. تو جس طریقے سے ایک اچھے کام کرنے والا خوش ہوگا اس دن کہ ہمیں یہ کتاب ملے گی، ہمیں اس میں پتہ چلے گا ہم کون سے لیول میں جنت کے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوا ہے، ہمارے نامہ اعمال کو پڑھا ہوگا ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے. لیکن ظاہر جنہوں نے جرم کیے ہوں گے چاہے جنت میں بھی ایونچولی جانے والے ہوں گے وہ بھی ڈر رہے ہوں گے. ہم سب، ہر انسان ڈرا ہوا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کتاب میں کیا نکلے گا، پتہ نہیں اس کتاب میں کیا ہوگا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھو گے ان سب کو کہ وہ خوف میں ہیں اس کے بارے میں، یعنی کتاب کے بارے میں. اور یقولون، اور وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا، تباہی ہو ہماری، مالی کیسی ہے یہ، آزل کتاب یہ کتاب کیسی ہے، کیا ہے اس کتاب کو، یعنی لا یغادرو صغیرتن ولا کبیرہ، لا نہیں، یغادرو دوبارہ غدر سے ہے، غین دال را، یعنی جیسے غدار ہوتا نا جو چھوڑ دے، یغادرو نہیں چھوڑی اس نے، صغیرتن کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، ولا اور نہ کبیرت، یعنی کوئی بڑا عمل ہمارا چھوڑا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا، ہر چیز اس کتاب نے لے لی ہے. کیا ہے یہ، کیسی کتاب ہے یہ؟ الا سوائے اس کے کہ احصاہا، اس کو احصا کا مطلب ہے یعنی سوائے اس کے کہ اس میں لکھی ہوئی، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اور ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. اور وجدو، واو جیم دال سے ہے، یعنی تم پاؤ گے اس کو، ما عملو جو تم نے عمل کیا، حاضرن حاضر ہوگا اندر، کوئی چیز مسنگ نہیں ہوگی. ولا اور نہ، یظلمو ظلم کیے جائیں گے، ربو کا تیرے رب سے، احدن کوئی ایک بھی، کسی ایک کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ انصاف سے کام لیں گے، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا اور جو اس نے کمایا ہوگا. یعنی کہ وہ جو کتاب ملے گی ان کو بھی پتہ ہوگا یہ فل انصاف کے ساتھ مل رہی ہے، کمپلیٹ جسٹس کے ساتھ ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جب ہم پڑھا کریں سورہ کہف تو ہم سوچیں کہ اس پیچ میں کیا بات ہو رہی ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، انسان کی لائف سائیکل بتائی، پھر اس کے بعد ہم بتایا کہ دنیا میں کیا چیز ضروری نہیں ہے، مال اور بنون، اور کیا چیز ضروری ہے، جو کیا چیز رہے گی، باقیات الصالحات. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈسکرپشن دی کہ دیکھو اس وجہ سے نیک کام آئیں گے، کیونکہ اس وقت جب سارے پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے، زمین کو پلین کر دیا جائے گا اور لوگ قطار در قطار آئیں گے اور سب ڈر رہے ہوں گے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا. اس کتاب میں وہ لکھا ہوگا باقیات الصالحات. تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور یقین کے ساتھ اس دن کو سمجھنا چاہیے جس کا ذکر بار بار ہماری قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے. اور اگر ہم اس کتاب، اس سورہ کو ہر جمعے کو اسی لیے اس میں نور کے بارے میں بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے نور بنا دیں گے. کس چیز کا ہے؟ نور ہدایت ہے. اگر آپ سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کے پڑھیں گے ہر پیچ کو بالکل سلولی، سورہ پہ میں اسی لیے جانا چاہ رہی ہوں تاکہ فائدہ ہو کہ ہر جمعے کو ہر پیچ سے آپ گزریں، آپ کو ایسے لگے کہ یہ بالکل فیملیئر ہے، اس کو اور شوق سے پڑھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.